बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के हवाले से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज आज़ाद कश्मीर में थीं और आज़ाद कश्मीर में उन्होंने जलसा आम से खिताब किया और उनकी जानिब से इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कश्मीर फरोश हैं, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया कि वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर यहाँ पर आई हैं, कैंपेन की है और वो लोगों को दावत देती हैं कि मुस्लिम लीग नून को ही वोट दें और मुस्लिम लीग नून को ही एक बार फिर कामयाब करें। इसी पर बात करेंगे और दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी कॉलम नवीस, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद, शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। किस तरह से देखते हैं आज मरियम नवाज साहिबा ने जो खिताब किया, इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया? देखिए एहतशाम, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाया ही करता है, और वो भी फिर जब इंतखाबी माहौल हो तो गर्मा गर्म माहौल हुआ करता है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आप देखें एक इटखड़का होता है, और पाकिस्तान में तो बिलखुसूस सियासत ऐसी है कि हम अपनी कारकर्दगी कम बताते हैं और अगले के जो नकाइस हैं, जो मुखालफीन के नकाइस हैं, वो ज़्यादा बताया करते हैं। आप देखें इमरान खान ने अगर इक़्तिदार लिया तो इमरान खान इक़्तिदार लेने से कबल और इक़्तिदार लेने के बाद भी गुज़श्ता 3 साल से फलां बुरा, एक्स बुरा, वाई बुरा, जी बुरा इसी तरह चल रहा है। और वो कहते हैं कि लोग चोर हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि किसी गरीब से भी पूछ लें आटा दाल है कि नहीं है। यानी मेरा कहने का मकसद यह है कि कश्मीर का इलेक्शन हो या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम इलेक्शन हो, मुखालफीन पर फिर एक बदकिस्मती की बात बताओ, हम कश्मीर पे सियासत, एक तो कश्मीर में सियासत करते हैं ना, एक कश्मीर पे भी बहुत ज्यादा सियासत करते हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार आपको पता ही है, नवाज शरीफ को कहा करते थे। और जो पीपल्स पार्टी के बानी हैं जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर के हवाले से, इससे भी बड़ी बेनजीर को जो है नवाज शरीफ वगैरह यानी मुस्लिम लीग या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, वो तो सिक्योरिटी रिस्क तक क्या दिया करते थे। वही बातें, वही सारा कुछ आज भी मरियम कह रही है। कोई कहानी में ट्विस्ट नहीं है, कोई नए डायलॉग नहीं है, कोई नया मंशूर नहीं है, नया प्रोग्राम नहीं है। इनको 3 साल मिल गए, इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ के पास इक़्तिदार बारहा रहा, पीपल्स पार्टी के पास बारहा रहा। कश्मीरियों को सिवाय कुर्बानियों के एजाज के और कुछ नहीं मिला। इस हुकूमत में आप देख लें कश्मीर ने क्या किया। वो जो स्पेशल हैसियत थी 173 और इसी तरह एक और दफा मेरे ज़हन से निकल गई, गालबन 38 है 370, तो वो दफा यानी कश्मीर की स्पेशल पोजीशन खत्म कर दी और कहा कि उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये इस हुकूमत में हुआ। अगर कोई ये कहे, अगर मरियम ये कहे, अगर बिलावल ये कहे कि हमने कश्मीर के लिए ये कर दिया या वो कर दिया और ये उसका सबूत है, तो कश्मीरियों ने बुरहान की शक्ल में हो, वो किसी मकबूल भट्ट की शक्ल में हो, वो शोहदा की बेशुमार मिसालें हैं जो किया, एहतशाम उन्होंने किया। अब इस हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, और मेरा ख्याल है कि कोई संजीदा आज मरियम साहबा ने जो बात की, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि कश्मीर फरोश हैं, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। पता नहीं ट्रम्प के साथ बैठकर बात कर रहे थे, ट्रम्प ने सालिसी की बात की थी, लेकिन क्या हुआ कि वो सालिसी की बात फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी हरकत में आया और उसने कश्मीर की जो हैसियत थी उसको तब्दील कर दिया। देखिए एहतशाम, आपने गौर किया होगा, आपके साथ बड़ा अरसा गुजरा, एक और चैनल में हम इकट्ठे बैठते रहे। मैं कोशिश कर रहा था कि आप ये बात ना करें कि इमरान खान जो है ना वो कश्मीर, हालांकि बात ना आपकी है ना, मरियम की बात है। अच्छा, मरियम की जो बात है, मैंने कहा कि इससे भी तल्ख बातें होती रही हैं, क्योंकि मैं कोई हामी नहीं हूं, लेकिन मेरा वजीर आजम तो है, मेरा वजीर आजम तो है ना इमरान खान, और मैं कश्मीर फरोश की बात ना उसके साथ लगाना चाहता हूं। और आप देखिए ना, बिलावल ने भी कहा कि आप तो मोदी की जीत की दुआएं करते रहे थे और आप कहते थे कि मोदी जीत गया। इतने गैस और इतनी पॉलिटिक्स और इतने यूटर्न इमरान खान के भी हैं। उनकी अगर आप करियर देखें ना एहतशाम,
تو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھ پہ تنقید کریں. تو آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں جو جس کو سیاسی طور پہ پسند کر لیتا ہے وہ محلے داری میں, وہ رشتہ داری میں, وہ ہماری برادری میں بھی جو اینکرز ہیں یا تجزیہ کار ہیں یا کالمسٹ ہیں وہ اتنا اپنی اپنی صفوں میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے یا جس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے اس کے خلاف تو بات ہی نہیں سننا چاہتے. وگرنہ آپ مجھ سے پوچھیں تو تینوں ایک طرح کے ہیں. تینوں کشمیر کے معاملے میں نہ عمران خان صاحب ہیرو ہیں, سوری ٹو سے وزیر اعظم ہے میرے, نہ پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑی ہیرو ہے, نہ مسلم لیگ نون بہت بڑی ہیرو ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایج دیتے ہیں تو وہ کسی حد تک پیپلز پارٹی کو دیں گے. ادروائز عمران خان نے 3 سال میں کیا کہا, پارٹی کو کیا ایج دیں گے؟ کیا بلاول صاحب کا یہ بیان کہ جنگ کریں گے بھارت کے ساتھ, بلاول نے بھی کہا کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم دے, کشمیریوں سے خطاب کرتے انہوں نے ابھی اسی کیمپین کے دوران یہ بیان دیا. دیکھیں اگر بلاول کی جو پارٹی ہے نا وہ حکومت میں ہوتی تو وہ بھی جنگ کی بات نہ کرتی. جو پارٹی ہماری اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ جنگ کی بات کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا عمران خان نے بڑے عوام میں بڑی بزم میں کہہ دیا تھا, غصے میں آ کے اگریسیولی, کہ کشمیر پہ بات ہو رہی تھی نا تو کیا ہم کشمیر سے جنگ شروع کر دیں. دیکھیے احتشام, اور قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا میں کیا کر سکتا ہوں, ہاں میں کیا جنگ شروع کر دوں, یہ پورا جیسچر دیا انہوں نے. دیکھیے جوہری توانائی کے حامل ہم, جوہری توانائی کے حامل انڈیا, جوہری توانائی کا حامل ہمارے پڑوس میں رشیا, پھر ہمارا انتہائی قریبی پڑوسی چائنا. تو یہ تو خطہ آگ بن جائے گا اور کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. اس پہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ اقوام متحدہ ہے. اقوام متحدہ کی طرف ہم اپنی تقریریں تو اچھی کر لیتے ہیں, لیکن اقوام متحدہ بھی تو پروفیسر صاحب دیکھیں معذرت کے ساتھ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی جس کے لیے اقوام متحدہ بنائی گئی تھی. وہ اپنے مشہور اپنے مینڈیٹ سے ہٹ چکی ہے, قراردادوں سے, اپنی قراردادوں پر ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہے. مجھے احساس ہے احتشام کہ ہمیں الیکشن ہی تک محدود رہنا ہے, لیکن جو ہسٹری کہتی ہے نا, اب سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو ہسٹری کہتی ہے نا وہ سٹرگل فار سروائیول ہے. جو ہسٹری کہتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر دانے ہیں, آپ اگر فائنینشیلی مضبوط ہیں تو پھر آپ جنگیں بھی جیت سکتے ہیں, پھر آپ ٹیبل ٹاک بھی جیت سکتے ہیں. اگر آپ کمزور ہیں ہم بہت پیچھے چلیں گے. دیکھیں بھارت کی اکانومی دشمن صحیح لیکن سچ تو کہنا پڑتا ہے. اگر اینالسٹ نہیں کہے گا, آپ نہیں کہیں گے, یا حقیقت بیانی سے, اس نے اپنی عزت کوئی توپوں کی وجہ سے یا کوئی مودی کی وجہ سے نہیں بنائی, اور ہماری جو عزت کم ہے وہ کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا عمران خان کی وجہ سے کم نہیں. اکنومیکلی ہم اوپر نہیں گئے, دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, ہمارے پاس اکانومی نہیں ہے. دیکھیں اب سائیکولوجیکل وار, ڈیجیٹل وار, بایولوجیکل وار, اور یہ ساری وارز اکٹھی ہو کے آپ لڑتے ہیں. اب وہ آتش و آہن کی بارش جو ہے نا وہ ان کمانڈو ایکشنز میں ہی ہوتی ہے, وہ گوریلا وار میں ہی ہوتی ہے. اور میں اگر آپ مجھے پوچھیں تو بلاول کی بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم حالت جنگ میں, میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کشمیر کے معاملے میں ہم شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں. ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جو قدر کلامی ہو رہی ہے پروفیسر صاحب, بالکل ہم نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں کشمیر میں, شہداء بھی قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اور گزشتہ 5 برسوں کے دوران 1400 کشمیریوں نے جانوں کی قربانی دی ہے. لیکن اگر آپ کے اس نقطے پر ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ جب تک اکانومی مضبوط نہیں ہوگی مسئلہ کشمیر حل ہم نہیں کروا سکتے, تو کیا پچھلے جو 75 سال گزارے ہیں ہم نے, اور جتنے ہم نے بجٹ اپنے دفاع کے لیے رکھا, جو کچھ ہم کرتے رہے, ہمارا فوکس تو یہی تھا نا کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے. ہر حکومت یہی کہتے رہی, جو بھی قیادت آئی چاہے عسکری ہو یا پولیٹیکل ہو, ان کی جانب سے مین فوکس تو یہی تھا کہ ہمارا دشمن بھارت ہے, کشمیر اس کے قبضے میں ہے, کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, بابا قوم نے بھی یہ فرمایا ہے, ہم کشمیر کو جب تک آزاد نہیں کرائیں گے ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. ہم دریا جو ہیں وہ جب تک بھارت کے قبضے سے آزاد نہیں کروائیں گے, زرعی ملک ہے, ہماری معیشت نہیں اچھی ہوگی. تو کشمیر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری معیشت صحیح نہیں ہوگی ہم آزادی نہیں کرا سکتے. تو کیا ہم اسی طرح سے بیانات دیتے رہیں گے, پہلے معیشت مضبوط کریں پھر ہم جنگ کریں؟ ہم اسی طرح سیاست کرتے رہیں گے میرے بھائی. دیکھیں ہمیں ایک ایج حاصل ہے کوالٹی کے اعتبار سے. مان لیا ہماری فوج بہتر ہے, کوالٹی کے اعتبار سے ہماری جوہری توانائی بہتر ہے, لیکن سرحدیں جڑی ہوئی ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں نا, آپ کشمیر میں اگر فرض کریں ایل او سی پہ جنگ ہوتی ہے,
اگر گولے ادھر گرتے ہیں, اگر گولے ادھر گرتے ہیں, یار ادھر کسی کا کزن ہے, ادھر کسی کا چچا ہے. مقبوضہ کشمیر اور جو آزاد کشمیر ہے اس میں رشتے ہیں, یہ رشتوں میں بندھا ہوا ہے. وہ جو لائن ہے وہ فضول لائن ہے. یہ دیکھیں کون مرے گا. ہم اس مسئلہ یہ ہے جب آپ شروع بھی کریں گے تو پھر اقوام متحدہ آئے گی کہ نہیں. کوئی بھی جنگ ہو, ٹیبل پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. دیکھیں لیڈرشپ جو ہے وہ بند گلی سے راستہ نکالتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں انفارچونیٹلی ہمیں اس ٹکر کی پھر لیڈرشپ نہیں ملی. دیکھیں ہم نے ملک کا ایک حصہ گنوایا بھی. ہم کانشیس نہیں, اوور کانشیس بھی ہیں. کوئی مانے احتشام, کوئی نہ مانے. لیکن اب اگر آ جاتے ہیں آپ دوبارہ مریم کے اس بیان کی طرف, تو دیکھیں میرے خیال میں اپنی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں. نواز شریف کی پارٹی تو ہمیشہ اپنی ڈیولپمنٹ سے بات آگے لے جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی جو آئینی خدمات ہیں, جو تاریخی خدمات ہیں, جو جمہوری خدمات ہیں, وہ عام آدمی کو جو ہے وہ شعور دینے کی بات ہے. جو بھٹو کی بات تھی, پیپلز پارٹی اس سے بات کو آگے چلاتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ان دونوں کی کرپشن سے بات کو آگے چلاتی ہے. تو بابا اگر وہاں الیکشن ہو رہا ہے تو یہ آزاد کشمیر میں اس الیکشن میں کہوں گا کہ بے آبرو نہ کریں کشمیریوں کو, نہ آپس میں آبرو کریں. اپنی کارکردگی نون لیگ کی وہاں ابھی حکومت ختم ہے. چلے اسی بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ اگر نون لیگ کی کارکردگی دیکھیں, گزشتہ حکومت یعنی موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشن سے پہلے نون لیگ کے پاس ہی ہے, لیکن نون لیگ نے کیا ڈیلیور کیا کشمیر کے عوام کو, کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے بہتر ہیں, ہمیں ہی ووٹ دیا جائے, ہمیں دوبارہ منتخب کیا جائے. دیکھیں ڈیلیور تو کیا. اگر آپ ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں ڈیلیور تو نون لیگ نے کیا, لیکن میں آنیسٹلی سپیکنگ, ممکن ہے میری یہ بات غلط بھی ہو, کوئی اور ساتھی ہو تو وہ اور بات بتا دے. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, میں نے دیکھا کشمیر میں گھوم کے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ اس سے پہلے تھی, انہوں نے اس طرح وہاں کام کیا جس طرح پنجاب میں شہباز شریف نے کیا. پروفیسر صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے, آپ کو اسی نقطے پر روکوں گا. ہمیں سینئر صحافی کراچی سے آغا مسعود صاحب نے جوائن کیا. آغا مسعود صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اگر صاحب کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو مریم صاحبہ نے آج بڑے تند و تیز جملے کہے خان صاحب کے حوالے سے اور کیمپین انہوں نے شروع کر دی ہے, کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے؟ دیکھیے میں آج یہ کر رہا ہوں کہ میں پہلے مریم نواز صاحبہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی وہ ایک بنے بنائے کھیل کو بگاڑ رہی ہیں, اور شہباز شریف کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک افہام و تفہیم کے ذریعے آگے بڑھا جائے. حالات پاکستان کے بہت خراب ہیں. بھائی دیکھیے شہباز شریف سمجھدار آدمی ہیں, اب یہ جو ہے اپنے ابا کے بیانیوں کو مزید پھیلا رہی ہیں. اب اس بیانیوں کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہا, اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی صورتحال کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے کمپین جاری ہے, وہ کمپین ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے عوام کے لیے کم ہے. وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, ایک دوسرے پر مطلب اس کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو چاہے بلاول بھٹو ہو, چاہے مریم نواز ہو, اور چاہے پی ٹی آئی ہو, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت انہیں ایسی بات کرنی چاہیے کہ کشمیر میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو. کیونکہ معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کس طریقے سے ظالم فوج ہندوستان کی ان کو وہاں کے جو عوام ہیں مسلمان جو تقریباً 90 لاکھ ہیں, ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. 8 لاکھ فوج بھارت کی وہاں موجود ہے. تو ہماری آپس کی جو لڑائی جو یہ الیکشن کمپین میں نظر آ رہی ہے, میرا خیال اٹس ناٹ گڈ فار پاکستان, اٹس ناٹ گڈ فار دا پیپل ان دی آکوپائڈ کشمیر. اچھا میسج نہیں جا رہا, اچھا میسج نہیں جا رہا. میں دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ بلاول وغیرہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اور گرجدار آواز کے ذریعے, جہریت کے ذریعے ہے نا, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ زمانہ گزر گیا. اب اس زمانے میں لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا سامنے منشور آئے کہ جس سے جو حالات بہتر ہو. دیکھیے بھائی اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جیو اکنامکس کی جنگ ہو گئی, اب چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو, جب تک کہ آپ کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو گئی, عوام کو ہیلتھ سیکٹر پہ, ایجوکیشن سیکٹر پہ ان کو کانفیڈنس نہیں ملے گا, امپاور نہیں ملے گا, تو کیسے ہوگا. اب یہ ایک دوسرے کو مریم ان کے بات کر رہی ہیں, وہ نون لیگ کے خلاف بات کر رہی ہیں. بھائی یہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کو دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی اہمیت جو ہے نا وہ
کشمیر کے عوام کی ہے. دے شوڈ ڈیلیور سم تھنگ فار دا پیپل آف دا کشمیر کہ ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس سے جو کشمیر کے جو آغا صاحب ڈیلیوری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, مسلم لیگ نون نے پہلے کیا ڈیلیور کیا, تو اس حوالے سے بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا کارکردگی رہی, کس طرح سے اینالائز کریں گے مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مسلم لیگ نون نے دیکھیے ایک بات تو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اگر دشمن بھی صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نے وہاں پہ مطلب سڑکیں بنوائی, اسکول بنوائے, یہ بنوائے, بہت کچھ کیا. اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا ان کا جو کام تھا وہ انہوں نے مطلب یہ کہ وہاں کا جو ایجوکیشن سیکٹر تھا اس کو مضبوط کیا. لیکن یہ کہ یہ سسٹینبل بیسس پہ نہیں ہوا کام, یعنی سسٹین نہیں کر سکے. پھر مختلف اب جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت یہ سسٹین نہیں کر سکے یہ, بلکہ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ان کے پاس ایک بڑا لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے کہ الیکشن میں جیت گئے اور تھوڑے بہت کام کر دیے, اس کے بعد یہ کہ وہ پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو کوئی زیادہ اہمیت دی جائے گی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے, آئی مے بی رانگ, ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نکل جائے. یہ میرا خیال ہے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہاں پر سیٹیں نکال جائے گی, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آئی مے بی رانگ. چلے یہ آپ کی اپنی رائے ہے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں, اس پر بھی آپ کی رائے چاہیں گے؟ دیکھیے میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں اور انہوں نے کئی دفعہ نواز شریف صاحب کو بھی سمجھایا کہ بھائی اٹس ناٹ گڈ ان آور انٹرسٹ ٹو فائٹ ود دی آرم فورسز, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. شہباز ان کے جو والد صاحب تھے نا, نواز شریف اور شہباز شریف کے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی کبھی بھی تم خاکی سے مت لڑنا, ہمیشہ کہتے تھے. تو میرا کہنا مقصد یہ کہ شہباز شریف از کیرنگ آن دا لائن آف ہز فادر. He doesn't want actually to pick up any fight with the armed forces. Right. So he wants to be very close to them. At the same time, he wants to maintain his identity as a political leader. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے. میں تو ابھی حال ہی میں جو ملاقات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں he actually one of the most prominent person there in the جو briefing ہوئی ہے in camera briefing. جی تو میں اور بلکہ لوگ بتا رہے تھے مجھے somebody was telling me کہ he was talking so nicely with the army chief, ان سے بڑے مزیدار ہنس کے ساتھ بات کر رہے تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا وہ مریم صاحبہ کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ اپنے بیانیے سے تھوڑا سا لچکدار والا رویہ اپنائیں اور اپنے بیانیے میں کچھ لچک لے کے آئیں, یا پھر نواز شریف صاحب کو کنونس نہیں کر پا رہے اور وہاں سے بڑے سخت و تند و تیز بیانات آ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے کیمپ کی جانب سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ دھیمے انداز میں آگے بڑھانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے شہباز شریف جو ہے نا یہ بچی ہے ان کے سامنے, ظاہر گودوں میں کھلائی ہوگی. شہباز شریف صاحب ہیں تو یہ ان کے سامنے بچی, شریف صاحب وہ کسی حد تک تو جا سکتے ہیں اور ظاہر کے خاندان کا بھی مسئلہ ہے, پھر بڑے بھائی کا وہ احترام بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہارٹ آف ہارٹ وہ نہ تو نواز شریف کے بیانی سے متفق ہیں نہ اس مریم نواز سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اپنا بیانیہ ہے وہ پاکستان کا بیانیہ ہے, وہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے, وہ پنجاب کے عوام کے پسے ہوئے عوام کا بیانیہ ہے شہباز شریف کا. تو وہ یہ کرنا چاہتا, میں کوئی شہباز شریف کا اسپوکس مین نہیں ہوں, لیکن وہ جس طریقے سے پالیٹکس کو چلا رہے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پس منظر میں ایک بہترین سیاست ہے. لیکن یہ کہ اس سیاست کو خراب کرنے میں مریم نواز کا بہت بڑا ہاتھ. انہوں نے پہلے ہی اپنے ابا کو اتنا پاکستان کے اندر کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ اب وہ اگر آئیں گے بھی تو وہ اپنی جو شخصیت ہے اس کو پہچان نہیں سکیں گے. اور یہ بڑی نادان بچی ہے, یہ سمجھ نہیں رہی ہے, وہ یہ اپنے آپ کو بے نظیر سمجھ رہی ہے. حالانکہ بے نظیر نے معاف کیجیے جو صحبتیں ہیں, جو دکھ اور جو غم اٹھائے ہیں وہ تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزرے. اب جب اگر صرف 70 کا سولٹری کنفائنمنٹ جو بے نظیر کا تھا جس کو ہم جانتے ہیں, آپ بتائیے کہ یہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شیز اے نائیو بیوقوف خاتون ہے. اچھا چلے اسی پر آغا صاحب, اسی جملے پر میں ذرا پروفیسر مسعود صاحب سے بھی بات کروں, ان سے بھی ان کی اوپینین لینے. جی پروفیسر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف کی, اور جو بیٹی ہے نواز شریف کی مریم نواز شریف, یاد رکھیے کہ نون لیگ کا سارا ووٹر جو ہے
اس کے لیے جو باعث کشش ہے وہ میاں نواز شریف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اگر لیڈر نہیں مان رہے عوام، اگر مسلم لیگ نون میں مریم کو تسلیم نہیں کی، بھی غصے میں آ جاتی ہے، حملے کیے جاتے ہیں، دروازے توڑے جاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کنٹروورشل تو ہر کوئی ہوگا، جو جمہوریت کی بات کرے گا کنٹروورشل تو ہر کوئی ہوگا۔ کنٹروورشل کون نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا موجودہ وزیر اعظم کنٹروورشل نہیں ہے؟ کیا اسے، میں نہیں کہتا، کیا اسے سلیکٹڈ نہیں کہا جاتا؟ تو آپ دیکھیں جب ایک پاکستان میں دو ہی پارٹیاں، آغا مسعود صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اور یا پھر پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنا کے یا بن کے شہباز شریف اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بقا ہے تو پھر تو انہیں تشتری میں رکھ کے کوئی حکومت نہیں دے گا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اگر آج آپ فیئر الیکشن کرا لیں، پنجاب میں تو نون لیگ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، اب کشمیر پہ میں چھوٹا سا آپ کو اپنا تجزیہ دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر کشمیر میں فیئر الیکشن ہوں، میں پھر یہ کہتا ہوں اگر کشمیر میں آج فیئر الیکشن ہو تو نون لیگ جیتتی ہے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آتی ہے اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی آتی ہے۔ اگر وہاں پر وہی ہونا ہے جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے، دیکھیں کچھ ہوتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کرے گی اور کچھ ہو جائے گا۔ جو ہو جائے گا نا وہ آپ کو پتا ہے فلوٹنگ ووٹ ہے، اس فلوٹنگ ووٹ نے اس طرف جانا ہے جس کی پاکستان میں حکومت ہے۔ یہ آپ کی اوپینین آ گئی کہ مجھے اپنی اوپینین اگر کنکلوڈ کر لیں تو ممکن ہے آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ نہیں ناپسندیدہ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کی بھی اوپینین آ رہی ہے۔ آغا مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وہاں پر جو ہے وہ ون کر سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیئر الیکشن وہاں پہ ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ون کر جائے گی۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی وکٹری ہوگی اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہوگی، اس کے باوجود کہ فلوٹنگ ووٹ جو ہے نا وہ ٹو ورڈ پی ٹی آئی جائے گا، لیکن نتائج میں دیکھیں میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، جنہوں نے جتانا ہے وہ جتا لیں گے پی ٹی آئی کو، ادروائز مجھے جیتتی نظر نہیں آتی کیونکہ میں مہینے میں 2 دن کشمیر تو ہوتا ہوں۔ صحیح، آغا مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پروفیسر نعیم مسعود صاحب بھی ناظرین ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ایک اور اہم جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اس پر دونوں سینئر صحافیوں سے، تجزیہ کاروں سے ہم رائے بھی لیں گے کہ کرونا کی چوتھی لہر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اور چیلنجنگ صورتحال کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور اس پر تو خطرناک صورتحال یہ ہے کہ بھارتی قسم ڈیلٹا پھیلنے کا خدشہ ہے، اور آج این سی او سی کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ہی یہ بیان دیا گیا ہے کہ بھارتی قسم ڈیلٹا کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کچھ ہمیں شواہد بھی ملے ہیں، مزید پابندیاں بھی لگانی پڑیں گی۔ اسد عمر صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے بلوچستان کے اندر اس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک اور خطرہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ کراچی میں بھی یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، تو آغا مسعود صاحب کراچی میں تشریف فرمائیں آپ، تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے پہلے 3 لہروں نے پاکستان کی معیشت پر اور عام ایک آدمی کی جو اکانومی ہے اس پر بڑے نیگیٹو اثرات مرتب کیے ہیں، تو یہ اب جو بھارتی قسم ڈیلٹا کے والے سے خدشات ہیں اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ڈیلٹا کا ہم اخبار میں تذکرہ سن رہے ہیں، ٹی وی پہ تذکرہ سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ تذکرہ سن رہے ہیں، لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ 3 جو لہریں آئی تھیں اس میں معاشی طور پہ اتنے شکست اور رفت کا وہ شکار ہو چکے ہیں کہ اب یہ چوتھی جو ڈیلٹا کی بات کر رہے ہیں لوگ تسلیم کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہوٹل وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، پھر ڈیلٹا کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ یقین کریں تھوڑی بہت تعلیم میرے پاس ہے، لیکن میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ ڈیلٹا جو آیا ہے اچانک آیا، کون ان کو بتا رہا ہے؟ ورلڈ بینک بتا رہا ہے، کون ان کو بتا رہا ہے کہ ڈیلٹا آ گیا ہے اور بھارت سے آ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے صرف دیکھیے لوگ پاکستان میں اور کراچی میں بتا دوں، کراچی جو ہے نا ایک انڈسٹریل سٹی ہے نا، اور اس سٹی کے اندر جو ہے نا لوگ جو ہے نا روزگار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں پاکستان میں ہر آدمی اپنے روزگار کو اہمیت دیتا ہے، لیکن کراچی میں زیادہ دیتے ہیں، تو وہ بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ڈیلٹا کوئی اتنا خطرناک قسم کا کوئی وائرس آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہٹو بچاؤ اور یہ ہے کہ لوگ وہ کریں۔ آغا مسعود صاحب خطا کلابی ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، کراچی میں تو گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو بس کے مسافر ہوں گے ان سے بھی کرونا سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے، بس میں جو کنڈکٹر ہے ڈرائیور ہے ان سے بھی کرونا سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے۔ سر میں تو پہلے یہ کر رہا ہوں کہ جو بیچارے بسوں میں سفر کرتے ہیں، آپ کراچی کی بسوں کو دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو پاکستان کو 65% ریونیو دیتا ہے، کہ ان کی بسوں کی حالت دیکھیے کہ آپ کو شرم آئے گی کہ یہ انٹرنیشنل سٹی ہے۔
تو میں یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ جی. ہاں پہلے حکومت ٹرانسپورٹ کو تو ٹھیک کر لے, گرین لائن کا منصوبہ تو ٹھیک کر لے, K4 کا منصوبہ تو ٹھیک کر لے, اور پھر یہ سرکولر ریلوے کا منصوبہ ٹھیک کر لے. بھائی دیکھیے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, ہر آدمی غریب آدمیوں کو استحصال کرتا ہے. غریب آدمی بیچارہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ استحصال کا شکار ہے, کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا, اسد عمر صاحب کو تو ویسے بھی ریب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر کے میں لاک ڈاؤن, کوئی لاک ڈاؤن کو جو ہے نا تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ اگر کسی نے کوشش کی تو اس کی مذمت کی جائے گی. رائٹ, بہت شکریہ آغا منصور صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگانے کی کوشش کی گئی تو اب لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کریں گے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب, برطانیہ کی اگر ہم مثال سامنے رکھیں, ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے ساری پابندیاں ختم کر دی گئیں, لیکن مسلم امہ کی اگر طرف آتے ہیں تو عمرے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے, اور پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں اسد عمر صاحب کا بیان ہے شادی ہال بند کر دوں گا اور دیگر چیزیں بند کر دوں گا, ریسٹورنٹس بند ہو جائیں گے, علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. چوتھی لہر کیا یہ ایک واقعی آ رہی ہے یا خود ساختہ کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میرا جواب احتشام آپ کو ذرا دو حصوں میں ملے گا. پہلے میں ٹیکنیکل بات کر لوں کیونکہ تھوڑا سا میں نے وائرس کو پڑھا ہوا ہے. جی جی بالکل. وائرس ایک ایسی چیز ہے, اور بالخصوص یہ کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی جلدی چینجز آتی ہیں. ان چینجز کو ہم ریکمبیننٹس کا نام دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نئے نئے امیزے سے بنتے ہیں, اس کے نئی نئی ورائٹی سامنے آ جاتی ہے, جسے ٹیکنیکلی ہم سٹرینز کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں اس میں ایولیوشن بڑی تیزی سے ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ کو, آپ کے پاس فرض کرے 1 2 3 ہے, تو آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 2 3 کو روکیں گے, آگے آپ کے پاس آ جاتا ہے 4 5 6. میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. اب 4 5 6 کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ایک اور چیز لائیں گے. تو اس طرح جو اس کا ڈی این اے ہے, میں چھوٹی چھوٹی مثال سے آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں لاک اینڈ کی رول ہے نا, خاص لاک کو خاص چابی لگے گی. اگر آپ لاک بدلتے جائیں گے تو ایک چابی تو نہیں لگے گی, ہر لاک کو ایک نئی چابی لگانی پڑے گی. یوں سمجھیں کہ اس کے لاکس اتنے بدل جاتے ہیں کہ ہمیں ویکسین کی پھر بنانی پڑتی ہے, لاک میں آٹومیٹیکلی. تو جو ابھی ویکسین لگ رہی ہیں آسٹرازینیکا, سائنو فارم, سائنو ویک, یہ ساری کیا غیر مؤثر ہو جائیں گی؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیں پہلی بات ہے کہ آپ کو بچپن میں, اور آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں 3-4 قسم کے حفاظتی ٹیکے زندگی میں ایک ہی دفعہ لگے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. یعنی چیچک ختم, یعنی خناق ختم, پولیو کے قطرے دیں ختم. اس سے کہتے ہیں ایکچولی دس از دا ٹرو ویکسین. یہ جو آپ لگوا رہے ہیں نا, یہ شارٹس ہیں. اچھا, یہ آپ کو امیونٹی دیتے ہیں, کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتے ہیں, آپ کو ڈیفنس کو بہتر کرتے ہیں, یعنی کلا کما یہ کرونا وائرس کا نہیں کرتے. اب آپ دشمن بدل دیتے ہیں, اب دشمن سمجھے وائرس کو, وہ اپنا اسلحہ بدل لیتا ہے, تو آپ کے لیے ڈیفنس لائن بھی ہے. اب اس کے پاس میزائل ہے, آپ تلوار سے نہیں اسے مار سکتے. اب جب اس کے پاس تیر ہے تو آپ ممکن ہے میزائل سے نہیں روک سکتے. سو ہمیں یہ جو وائرس ہے اس کے اندر چینجز ایسی آتی ہے, پیتھوجینسٹی بدل جاتی ہے. اچھا, یعنی علامتیں بدل جاتی ہیں, شکل بدل جاتی ہے, علامتیں بدل جاتی ہیں, اس کا زہریلا پن بدل جاتا ہے, اس کا کیور بدل جاتا ہے, ریمیڈی بدل جاتی ہے, تشخیص بدل جاتی ہے. یعنی یہ گرگٹ کی طرح آپ سمجھے رنگ بدلنے والا ایک آرگنزم کہہ لیں یا پیتھوجینک ایجنٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو دیکھیں, آپ کو ڈیفنس کرنا پڑے گا, آپ کو امپروو کرتی ہیں یہ ساری جو شارٹس ہیں. لیکن سر یہاں پہ کویشچن بنتا ہے کہ جو پہلی لہر تھی اس میں ویکسینیشن نہیں آئی تھی, دوسری تیسری لہر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشن شروع ہو گئی, اور اب لاکھوں نہیں کروڑوں کے تعداد ہے لوگوں کو جو ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ ان کے اندر قوت مدافعت موجود ہوگی اس چوتھی لہر کے حوالے سے, اور وہ اس حد تک ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گی جتنی شدت پہلی دوسری لہروں کی تھی؟ آپ بالکل درست فرماتے ہیں. دیکھیں آپ نے بہت نام سن لیا ہرڈ امیونٹی کا, کہ آپ ہرڈ امیونٹی جانے دیں, کبھی آپ نے سن لیا چین توڑیں, کبھی آپ نے کہا سٹریٹن کرو کی بات کریں. دیکھیں امیونٹی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی, واقعی ہم امیون نکلے, ٹیکنیکلی کیمیکلی میڈیکلی سپیکنگ ہم امیون نکلے, اور اب بھی ہم امیون نکلیں گے. لیکن دشمن نے اسلحہ بدل لیا, اتنے نہ بھی مرے,
جان تو ایک بھی بڑی قیمتی ہے, ڈیفینس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. برطانیہ کا ذکر ہوا, پاکستانی ٹیم برطانیہ پہنچی, وہاں پر برطانیہ کے کھلاڑیوں کو کرونا ہوا, انہوں نے اپنی ٹیم بدل دی. پاکستان کرکٹ ٹیم نے یہ سوچا کہ شاید اب یہ کھلاڑی جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوں گے, لیکن یہ شاید پاکستانی ٹیم کی غلط فہمی تھی اور پاکستان کو عبرتناک شکست کا وہاں پر سامنا کرنا پڑا ہے, تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی پر حافظ عمران صاحب جو سپورٹس اینالسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کیا ہو گیا؟ میری طرف سے بھی سلام قبول کیجئے. وعلیکم السلام پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. کافی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ دیکھیں ہم لوگ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے, لیکن یہ ٹیم کو کیا ہو گیا یار؟ دیکھیں پروفیسر صاحب, میں نے آپ کی آواز سنی ہے اور مجھے پتا چلا کہ یہ کہیں صبح کا پروگرام ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت بدلا ہے ٹھیک 12 گھنٹے. ہاں جی جی ہوا یہ جی کہ دیکھیں پاکستان کے نقطہ نگاہ سے یہ خاصی پریشان کن چیز اس لیے بھی ہے کہ انگلینڈ کی جو ان کے ٹاپ پلیئرز تھے, ان کی عدم موجودگی میں پاکستان ان کے خلاف کھیل رہا تھا. آپ اس کو کہیں کہ ان کی اے ٹیم کہہ لیں یا ان کا بینچ اسٹرینتھ جو ہے اسے کہہ لیں, اس کے خلاف پاکستان کھیلا. بلکہ بینچ اسٹرینتھ سے بھی آپ نیچے چلے جائیں, کیونکہ ساری کی ساری ٹیم بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے ہی کھلاڑی جو آپ نے پہلے اناؤنس کیے تھے اسکواڈ میں, اتنے ہی کھلاڑیوں کو اور ڈال دیا. تو یہ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے اس لیے پریشان ہونا ہے کہ آپ ان کی بینچ اسٹرینتھ کے بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور جس طرح سے گو کہ ابھی میچز باقی ہیں, لیکن یہ کارکردگی جس کا صاحب 142 رنز کا ہدف 22ویں اوور میں پورا ہو رہا ہے. اگر ہم یو اے کی پچوں پر دیکھیں تو وہاں پر نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں, وہاں پر ہمارے ہیروز سامنے آ رہے ہیں, لیکن یہ سارے ہیرو جو ہے انگلش پچوں پر زیرو کیوں ہو رہے ہیں؟ جب پاکستان یو اے میں کھیلتا ہے فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں. فیوریبل کنڈیشنز میں ہمارے بیٹسمین ان کو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے اسپنرز کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ذرا سی مشکل حریف کے خلاف یا سخت حریف کے خلاف جاتے ہیں تو پھر آپ کی اصل صلاحیتوں کا امتحان تو وہیں پر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان صرف یہاں پر نہیں ہارا ہے, ہم زمبابوے کے خلاف بھی ہار کے آئے ہیں. تو یہ جو بیڈ ڈے کا ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے پاکستان کے کرکٹ میں, اس کی جو شرح ہے پاکستان میں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی زیادہ ہے. اور یہ بیٹ ڈے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کیوں جڑتے ہیں. یہاں پر کل 141 رنز پاکستان نے سکور کیے, اور جس انداز سے انہوں نے اس ہدف کو حاصل کیا ہے, دونوں چیزیں ہی اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ آؤٹ کلاس کیا انہوں نے پاکستان کو. بڑی خراب کرکٹ پاکستان نے کھیلی تینوں شعبوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بعد میں کپتان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جی گھبرانا نہیں ہے, کوئی نہیں گھبرا رہا. آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ عمران میرا چھوٹا سا کوشچن ہے, پروگرام بھی احتشام کا ختم ہو رہا ہے, ہم کپتان کو مورد الزام ٹھہرائیں, ٹاپ 3 بیٹسمینوں کو یا بیٹنگ لائن کو, تینوں میں سے ایک کو ٹھہرانا, ڈپلومیٹک جواب نہیں دینا آپ نے, آپ ماہر ہے. بیٹنگ لائن آپ کی ذمہ دار ہے جی, کپتان بھی اسی کا حصہ ہے. کیا تبدیلیاں متوقع ہیں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ٹیم کو کہ یہ کھلاڑی جو ہے صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے؟ اس موقع پر تو شام صاحب کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم یہ بجائے سجیسٹ کہ ہم دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ اچھا کھیل نہیں, یہاں پہ اللہ کرے کہ ٹیم چل جائے. یار آپ کہتے ہیں تبدیلی کی ضرورت نہیں, ہم نے 20 سال صرف کر دیا تبدیلی کے لیے. اور اس کے بعد قوم کہہ دیا کہ ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے, یہ بھی تو حقیقت ہے نا سر. صحیح, ٹھیک ہے. حافظ عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان ٹیم کی ناظرین پرفارمنس جو ہے وہ انتہائی جیسے کہہ سکتے ہیں مایوس کن رہی ہے. جی پروفیسر صاحب آخری ہم آپ سے بھی رائے لے لیتے ہیں ٹیم کے حوالے سے. نہیں میں کرکٹ کو اتنا تو نہیں جانتا, لیکن مجھے دکھ ہوا ہے. یہ ذرا موسم کے ساتھ اپنی مطابقت بنا لیں, ہمارے پلیئرز ہوپ فلی رزلٹ دیں گے. شاید گرمی زیادہ تھی, ادھر سردی ہے اور موسم جو ہے وہ پیچھے بھی تیز ہے, اس وجہ سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے یا انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے انگلش ٹیم کو. مجھے نہیں پتا, عمران نے بتایا نہیں وکٹ کیسا کھیلی, کہیں وکٹ کو نہیں, وکٹ تو بہت تیز آ رہی ہے وہاں پر, بال جو شاید دکھائی نہیں دے رہی. بابر اعظم جس طرح سے آؤٹ ہو رہے ہیں, جس طرح دیگر کھلاڑی آؤٹ ہو رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے گیند آ رہی ہے انگلش بالرز کی جانب سے, اور ہمارے بیٹسمین جو ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ویسے یہ پاکستانی اور ویسٹ انڈین کا سٹائل ہے, جب جاتی ہیں تو وہ گاجر مولی کی طرح وکٹیں جاتی ہیں, لیکن جس دن جیتیں گے چھکے مار کے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین احتشام الرحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.